शट अप, मीटिंग कैंसिल नहीं होनी चाहिए। आई एम ऑन द वे। गुस्से से कहते इसने राब्ता मुनक़ता किया। ड्राइवर को भी आज ही छुट्टी करनी थी, न जाने कौन सा शॉर्टकट था। गुस्से से बड़बड़ाते इसने मोड़ काटते एक सड़क पर गाड़ी मोड़ी। सड़क पर ट्रैफिक तो ना था, अलबत्ता औरतें ऐसे गुजर रही थी जैसे भेड़ी बकरियां हों। सड़क की दूसरी जानब बाजार लगा था। ये औरतें नहीं, याजूज माजूज की कौम है। अपना माथा रगड़ते, लफ्ज़ सख्ती से भेजे, टाई की नॉट ढीली करते गहरी सांस ली। सफ़ेद रंगत अब सुर्खी माइल होने लगी थी। इसने आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी आगे बढ़ाई और बहुत मुश्किल से औरतों की झुंड से निकलता आगे बढ़ा। अभी इत्मीनान से गहरा सांस लिया ही था जब एक कुत्ता भौंकता हुआ इसकी गाड़ी के सामने आते ज़मीन पर लौटने लगा। इडियट कुत्ते, हटो सामने से, गधे। अब अहम खानज़ादा गुस्से से पागल होने लगा था। ओके, तुम जैसे कुत्ते को कुचल देना ही बेहतर है। सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो इसने गाड़ी वापस आगे बढ़ाई। इससे पहले वो कुत्ते का कुचलता, वो इस बार चादर में एक लड़की गाड़ी के सामने आई। अरहम ने एक मरतबा फिर गाड़ी को ब्रेक लगाई। ये सड़क है, तुम्हारे अब्बा की खरीदी हुई ज़मीन नहीं है, बेशरम इंसान। वो लड़की गुस्से से चिल्लाई। ओ बीबी, सामने से हटो वरना कुत्ते के साथ तुम्हें भी कुचल दूंगा। खिड़की का शीशा नीचे करते अरहम ने इन ग्लासेस उतारते सामने खड़ी गहरे सांवले रंग की लड़की को घूरा। ऐसे कैसे कुचल दोगे? ऊंची गाड़ी में बैठ के तुम्हें दूसरे कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। खुदा गारत करे तुम्हें, वो अरहम से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोली। इर्द गिर्द से गुजरती औरतें ठहर कर तमाशा देखने लगी। मैं लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, रास्ता छोड़ दो मेरा। पर अरहम की धमकी पर भी वो लड़की अपनी जगह से टस से मस ना हुई। गुस्से से गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकला। तुम गरीबों को आदत होती है तमाशा करने की। सड़क मेरे बाप की नहीं तो क्या तुम्हारी माँ की विरासत में मिली थी जो रास्ता रोक कर खड़ी हो? वो भी इसी के अंदाज में बोला तो अब की बार अरहम ने इसके गहरे रंग में वाज़ेह सुर्खी घुलते दिखी। तुम इस कुत्ते को कुचलने वाले थे, तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। वो कुछ घबराई थी क्योंकि लोग दूर से खड़े तमाशा देख रहे थे और गाड़ी से उतरकर इसके मुकाबले आने वाला शख्स लंबे चौड़े कद का नौजवान था। वो मर्द से मुकाबला नहीं कर सकती थी। अब पंगा लेने पर कुछ अफसोस हुआ था। हाँ, नहीं है इंसानियत। तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है? तुम्हारा रिश्तेदार है ये क्या? ड्रामे हो गया तो हटो रास्ते से, काली बिल्ली। आखिर में मुंह में बड़बड़ाता अरहम पलटने लगा। क्या कहा तुमने मुझे? फिर से कहना। वो गुस्से और सदमे की कैफियत से इसका रास्ता रोक गई। काली बिल्ली, अरहम ने लफ्ज़ दोहराए। तुमने मुझे काला कहा तो क्या सफ़ेद कहूँ? अब क्या अरहम तंज़िया हंसा, पर अगले लम्हे बड़बड़ाया जब इसकी लड़की ने नीचे झुकते एक बड़ा सा पत्थर उठाया। ज़रा अब धराओ अपने अल्फाज। कसम खुदा की तुम्हारा सर ना खोल दिया तो मेरा नाम मीरब नहीं। वो पत्थर मारने को तैयार खड़ी थी। वो सब बर्दाश्त कर सकती थी मगर अपनी रंगत पर इस्तेहाज़ा हरगिज़ नहीं। तो तुम्हारा दिमाग ख़राब है? पत्थर नीचे करो। अपने मुंह पर पत्थर का निशाना देखते वो गुर्राया। कोई बैद ना थी सामने खड़ी सरफरी लड़की वाकई पत्थर मार देती। नहीं, अब तुम अपने अल्फाज दोहराओगे और मैं तुम्हारा सर इस पत्थर से घोलूँगी जब तुम्हारा हराम मगज़ बाहर आएगा तब। अल्फाज मुंह में ही रह गए थे जब अरहम ने इससे एक तरफ धकेला और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते अंदर बैठ गया। मीरब कोहनी के बल ज़मीन पर गिरी थी। बहुत फिरती से पत्थर उठाया था। पत्थर ज़्यादा बड़ा ना था तो वो अरहम की जाना फेंक चुकी थी, जो अरहम को लगने के बजाय गाड़ी के अंदर गिरा था। इससे पहले वो दूसरा पत्थर फेंकती गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। ट्रस्ट मी, मेरी मीटिंग है इसलिए तुम बच गई। दोबारा कभी नजर आई तो तुम्हारी गर्दन मड़ोड़ दूंगा, काली खुरचन। गाड़ी से सर निकालते गुस्से से कहा और गाड़ी रफ्तार से आगे बढ़ गई। कुछ लोगों की हंसी मीरब के कान में सुनाई दी। गुस्से की शिद्दत से आंखों में आंसू मिटाए नज़र अपने गहरे सांवले हाथों पर पड़ी। वो वाकई कारी थी पर किसी को हक नहीं था कि कोई इसकी रंगत का मजाक उड़ाता। क्या इसे बनाने वाली ज़ात अल्लाह की नहीं थी? मजाक इसका नहीं, अल्लाह की तख्लीक का उड़ाया जा रहा था। वो अपनी चादर दुरुस्त करते किसी की जानब देखे बिना आगे बढ़ गई थी। घर पहुंचने तक इसका चेहरा पहले की तरह बेतासुर हो चुका था। शादी शादी, थक गया हूँ मैं इस रट पर। मैं शादी नहीं करना चाहता मॉम, और प्लीज़ आइंदा मुझे लड़कियों की तस्वीर सेंड नहीं करिएगा। वो शदीद झुंझलाता अपने कमरे की जानब बढ़ा था। ऑफिस से आए से कुछ ही देर हुई थी। इरादा अपनी माँ के साथ कुछ देर बैठने का था। वो भी शायद इसी इंतज़ार में थी जब ही फ़ौरन इसके नंबर पर एक से एक हसीन लड़कियों की तस्वीर सेंड की थी। तो वैसे अपनी जान नहीं बचा सकती अरहम। मैं कनाडा से यहाँ सिर्फ तुम्हारी शादी के लिए ही आई हूँ। वो अरहम के पीछे इसके कमरे में आई थी। मुझे अफसोस है, इस बार भी आपको ऐसे ही वापस लौटना पड़ेगा। अपना कोट उतारते बेलचक लहजे में कहा। नहीं, इस बार हरगिज़ नहीं। 32 साल की हो,
اب کیا بڑھاپے میں شادی کرو گے؟ عمر زیادہ بڑھ جائے تو بچے پیدا کرنے میں بھی مسائل ہو، بول رہی تھی جب ارحم نے ایک دم ٹوکا۔ پلیز مام، کہاں کی بات کہاں لے جا رہی ہیں؟ مجھے بیوی بچے کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہے، وہ بے رحمی سے کہتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ کہیں تم مردوں میں تو دلچسپی نہیں رکھتے ارحم؟ اپنی سینے پر ہاتھ رکھتے وہ سہمے لہجے میں پوچھنے لگی تو پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ارحم کو زوردار ٹھسکا لگا۔ واٹ یو مین مام؟ مجھے یقین نہیں آ رہا آپ مجھ سے اس قسم کی بات بھی کر سکتی ہیں۔ او گاڈ! اس بار وہ واقعی شاکڈ تھا، بات اس کی مردانگی تک پہنچ گئی تھی۔ یہ میں نہیں اور بھی بہت لوگ سوچتے ہیں۔ گرل الرجک ہونا بچپن تک سمجھ آتا ہے، پھر شادی عورت اور مرد کی بنیادی ضرورت ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ تم سے یہ ساری باتیں کرنی پڑ رہی ہیں، پر تمہیں اب بھی شرم نہیں آ رہی؟ جو سوال میں تم سے کر رہی ہوں وہ خاندان کے بہت سارے لوگوں کے دل میں پیدا ہو رہے ہیں۔ آخر میں رون دہ لہجے میں کہتے وہ کمرے سے نکل گئیں۔ جب ارحم یک ٹک خالی دروازے کو دیکھنے لگا، لب سختی سے بھینچے اور گلاس زور سے زمین پر پٹک دی۔ حد ہو گئی بدتمیزی کی، میری مردانگی پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ غصے سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے وہ باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ آفس سے آنے کے بعد اس کا کچھ دیر آرام کرنے کا ارادہ تھا، پر اب گھر میں رہنا محال لگ رہا تھا۔ کوئی بعید نہ تھی کہ اس کی ماں آ کر پھر کوئی الٹا سوال کرتی۔ اپنے دوست کو میسج کرتے وہ کیجول ڈریسنگ میں گاڑی کی چابی اٹھاتے کمرے سے باہر نکلا اور تیزی سے مینشن کے اندرونی حصے سے باہر نکل آیا تھا۔ کچھ وقت بعد گاڑی بلو پائپ کلب کے احاطے میں رکی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا تو ایک گارڈ تیزی سے اس کی جانب آیا۔ ارحم نے گاڑی کی چابی اسے تھمائی اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ یہ شہر کا سب سے مشہور کلب تھا جہاں صرف سلیکٹڈ لوگوں کو آنے کی اجازت تھی۔ اندر قدم رکھتے روشنیاں مدھم پڑنے لگی اور ہلکا پاپ میوزک کانوں میں بجنے لگا۔ وہ اپنی مخصوص کرسی پر جا کر بیٹھا۔ کچھ فاصلے پر چھوٹا سا ڈانس فلور تھا جہاں کچھ کپلز ہلکی میوزک پر تھرک رہے تھے۔ آج لڑکیوں کی تعداد یہاں زیادہ تھی، شاید کسی کی برتھ ڈے پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ اوہ ہو، آج میری آنکھیں کیا معجزہ دیکھ رہی ہیں! مسٹر ارحم لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں؟ اپنے دوست کی اچانک آواز پر وہ چونکا تھا۔ ارے گھبراؤ مت، دیکھ لو، کوئی نہیں روک رہا۔ ویسے کون سی حسین پری ہے جس پر تمہاری نگاہ ٹھہری ہے؟ میں بھی دیکھنا چاہوں گا۔ مرتضیٰ دلچسپی سے اس کے مقابل کرسی پر بیٹھا جب ارحم نے بار کاؤنٹر کے پاس کھڑی لڑکیوں میں سے ایک کی جانب اشارہ کیا جو ڈارک براؤن گاؤن میں تھی۔ کیا وہ لڑکی تمہیں اچھی لگ رہی ہے مرتضیٰ؟ ارحم نے پرسوچ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، حسین نہیں بلا کی حسین ہے، مرتضیٰ نے سچ کہا۔ اور اس کے سامنے والی جو گرین ڈریس میں ہے وہ کیسی ہے؟ ارحم کے سوال پر مرتضیٰ نے نگاہیں گھمائی اور دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھا۔ ہاں، ناٹ بیڈ، اچھی ہائٹ، اچھا فگر ہے، سوٹ کرے گی تمہارے ساتھ۔ وہ ساتھ ساتھ خوشی سے تبصرے بھی کر رہا تھا، پر اگلے ہی لمحے ارحم کی انگلی دوسری لڑکی کی جانب گھوم گئی۔ ہاں وہ بھی اچھی ہے، شاید تم کنفیوز ہو رہے کہ تمہیں کون سی زیادہ اچھی لگ رہی ہے، مرتضیٰ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، دراصل مجھے ان میں سے ایک لڑکی بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ اگر وہ لڑکیاں واقعی حسین ہیں تو مجھے کیوں نہیں لگ رہی؟ کیا میں نے 32 سالہ زندگی میں کوئی حسین لڑکی دیکھی ہی نہیں ہے جو مجھے پسند آئے؟ وہ شدید جھنجھلایا۔ مرتضیٰ لب بھیجے اسے دیکھنے لگا۔ کیا تمہیں کبھی کوئی مرد خوبصورت لگا ہے؟ مرتضیٰ کے سوال پر ارحم نے چونک کر اس کو دیکھا۔ یک دم چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ میں تمہارا سر توڑ دوں گا مرتضیٰ، تم کہنا کیا چاہتے ہو میں گے ہوں؟ وہ اتنی بری طرح بھڑکا تھا کہ مرتضیٰ چند لمحے کے لیے گڑبڑایا۔ نہیں، وہ تو میں ویسی، خیر چھوڑو، آج تمہیں اچانک کیسے ان سب کا خیال آ رہا ہے؟ مرتضیٰ نے موضوع بدلا اور پھر ارحم نے چہرہ پھیر لیا۔ وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہوا تھا۔ کیا لوگ واقعی اس کے مردانگی پر سوال اٹھا رہے تھے؟ اگر وہ خراب کردار کا یا بد نظر نہیں تھا تو کیا یہ بری بات تھی؟ ذہن جھٹکنے کے بعد بھی وہ جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ اچانک شادی اس سے بھی ضروری لگنے لگی تھی، اپنی ضرورت کے لیے بلکہ لوگوں کے تجربے کی وجہ سے۔ مرتضیٰ، ممی اپنی ضد چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، ارحم نے اپنی گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے جھنجھلا کر کہا۔ وہ بضد ہے کہ جب تک میں اپنا گھر نہیں بسا لیتا وہ کینیڈا واپس نہیں جائیں گی۔ تم جانتے ہو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں شادی کے چکر میں پڑوں۔ مرتضیٰ نے گلاس سے ایک گھونٹ بھرا اور مسکراتے ہوئے ارحم کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ تو بھائی، گھر بسانے میں حرجی کیا ہے؟ کوئی ڈھونڈ لو اپنے لیے، یہاں تو لائن لگی ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں ان سب باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ ارحم نے ہاتھ کے اشارے سے بات کاٹی۔ مجھے بس ایک کانٹریکٹ میرج کرنی ہے، کوئی ایسی لڑکی جو صرف کاغذوں پر میری بیوی ہو، ممی اسے دیکھے مطمئن ہو اور واپس چلی جائے، بس بات ختم۔ ارحم نے لمحے میں مسئلے کا حل نکالا تھا۔ مرتضیٰ کی نظریں اچانک سنجیدہ ہو گئی۔ وہ تھوڑا آگے کو جھکا اور دبی آواز میں بولا،
اتفاق دیکھو ارحم، میرے علم میں ایک ایسی لڑکی ہے جسے شاید تمہاری ہی طرح ایک معاہدے کی ضرورت ہے۔ اس کی ماں ہسپتال میں ہے، شاید چند دنوں کی مہمان ہے۔ ان کی آخری خواہش ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح دیکھ لیں۔ وہ لڑکی بھی پریشان ہے، وہ اپنی ماں کو تڑپتا وہ نہیں دیکھ سکتی۔ ارحم چونکا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ دلچسپی سے پوچھا۔ میرے بھانجے کی ٹیوشن پڑھاتی آئی ہے، ہوم ٹیوٹر ہے۔ میری بہن سے وہ تذکرہ کر چکی ہے۔ اس نے تو میری بہن سے یہی کہا تھا کہ وہ شادی جیسے رشتے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ اگر کوئی بڈھا بھی ہو جسے نرس یا تیمارداری کی ضرورت ہو تو وہ خدمت کر لے گی، بس کاغذی نکاح اس کی ماں کی زندگی تک۔ ارحم کی آنکھیں یکدم چمکی۔ بہترین، یہ تو بالکل پرفیکٹ ہے، دونوں کا کام بن جائے گا۔ تم اس سے بات کرو، میری طرف سے ڈیل پکی سمجھو۔ ایک منٹ، مرتضیٰ نے اسے ٹوکا۔ اس کے لہجے میں تھوڑی ہچکچاہٹ تھی۔ ارحم ایک مسئلہ ہے، وہ لڑکی مطلب وہ خوبصورت نہیں ہے۔ اگر تمہاری کوئی ڈیمانڈ ہے کہ ہیروئن جیسی دکھتی ہو تو ابھی بتا دو۔ ارحم نے سرد اور لاپرواہ قہقہہ لگایا۔ مرتضیٰ، میری ڈیمانڈ صرف اتنی ہے کہ وہ ایک لڑکی ہو، بس۔ مجھے اس کی شکل سے کیا لینا دینا، بس وہ بعد میں کوئی جذباتی ڈرامہ نہ کرے اور ممی کے چاہتی خاموشی سے طلاق لے لے۔ مرتضیٰ نے اسے غور سے دیکھا جسے پرکھ رہا ہو کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا نہیں۔ تم یقین ہے نا؟ بعد میں یہ نہ کہنا کہ کسی پلے باندھ دیا۔ میں نے کہہ دیا نا، بس لڑکی ہونی چاہیے، ارحم نے حتمی انداز میں کہا۔ لیکن ہاں، اسے بتا دینا کہ نکاح میری ماں کے سامنے ہی ہوگا۔ میں چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے سب دیکھ کر مطمئن ہو کر فلائٹ پکڑیں۔ چلو شکر ہے کوئی حل تو نکلا، ارحم نے مدھم آواز میں کہا۔ اس کی نظریں اب بھی کلب کے ہنگامے پر جمی تھیں، لیکن فکر نہ کر یار، میں کل ہی اپنی بہن سے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ وہی اس لڑکی کو اور اس کی فیملی کو بہتر جانتی ہے۔ میں اسے سب سمجھا دوں گا اور کل ہی تم دونوں کی ملاقات کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ بہتر ہے، ارحم نے مختصر جواب دیا۔ بس یاد رکھنا، میں اس معاملے میں زیادہ دیر نہیں کر سکتا۔ ممی کا اصرار ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ کچھ دیر تک وہ دونوں وہیں بیٹھے کلب کے شور اور موسیقی سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ ارحم جو تھوڑی دیر پہلے تک بہت بھوچل تھا، اب کافی ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے موسیقی کی دھن پر ہلکا سا سر ہلایا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب میوزک کی دھماکر تیز ہوئی، مرتضیٰ نے اپنی گھڑی دیکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو اب، کل ایک اہم ملاقات کروانی ہے، تھوڑی نیند بھی ضروری ہے۔ ارحم بھی خاموشی سے اٹھ گیا۔ وہ دونوں کلب کے شور سے نکل کر باہر کی ٹھنڈی ہوا میں آ گئے۔ پارکنگ کی طرف بڑھتے ہوئے ارحم نے ایک آخری بار مرتضیٰ کی طرف دیکھا۔ کل ملاقات کا وقت اور جگہ مجھے میسج کر دینا۔ ہو جائے گا مائی لارڈ۔ مرتضیٰ نے ہاتھ ہلا کر الوداع کہا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ارحم اپنے عالیشان آفس کی گھومنے والی کرسی پر بیٹھا بار بار اپنی کلائی پر بندی گھڑی اور سامنے رکھے آئی فون کی اسکرین دیکھ رہا تھا۔ مرتضیٰ کا آخری میسج اس کی اسکرین پر چمک رہا تھا۔ میں اسے لے کر نکل چکا ہوں، بس 5 منٹ میں تمہارے آفس میں پہنچ رہا ہوں۔ ارحم نے گہرا سانس لیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی لاپرواہی تھی۔ اسے اس لڑکی سے کوئی غرض نہیں تھی، نہ اس کے نام سے، نہ اس کی زندگی سے۔ اس کے لیے یہ سب محض ایک بزنس ڈیل کی طرح تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور اس کے سیکرٹری نے سر اندر کرتے ہوئے اطلاع دی۔ سر، مسٹر مرتضیٰ تشریف لائے ہیں، اندر بھیجو۔ ارحم نے فائل بند کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ دروازہ کھلا اور مرتضیٰ اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک لڑکی دبے قدموں چلتی ہوئی آئی۔ وہ نظر جھکائے ہوئی تھی۔ اس کا حلیہ بہت سادہ اور عام سا تھا، جو ارحم کے آفس کے پرتعیش ماحول میں بالکل اجنبی لگ رہا تھا۔ سوری یار، تھوڑی دیر ہو گئی، ٹریفک کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، مرتضیٰ نے کرسی کھینچتے ہوئے کہا اور پھر اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو ابھی بھی خاموشی سے کھڑی تھی۔ ارحم، یہ وہی ہے جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔ ارحم نے ایک سرسری سی نظر اس لڑکی پر ڈالی۔ ارحم نے لاپرواہی سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، لیکن جیسے ہی اس لڑکی نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا، ارحم کے چہرے کے تاثرات سیکنڈوں میں بدل گئے۔ وہ لڑکی بھی ارحم کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ تم؟ ارحم کرسی سے اچھل کر کھڑا ہوا۔ اس کی آواز میں غصہ تھا۔ مرتضیٰ، یہ کیا مذاق ہے؟ تم اس لڑکی کو یہاں کیوں لائے ہو؟ مرتضیٰ صوفے پر بیٹھنے ہی والا تھا، دونوں کی کیفیت دیکھ کر ہکا بھکا رہ گیا۔ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ جانتا کیا ہوں؟ ارحم نے نفرت سے اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو اب بھی وہیں جمی کھڑی تھی۔ پرسوں سڑک پر اس لڑکی نے میری گاڑی کے آگے اچانک آ کر تماشا کھڑا کر دیا تھا، اور جب میں نے اس کی اوقات بتائی تو اس بدتمیز نے مجھ پر پتھر اٹھا کر مارا تھا۔ وہ لڑکی جس کا رنگ سانولا تھا اب غصے سے لال ہو رہی تھی۔ اس نے پورے اعتماد سے ارحم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ میں نے پتھر اس لیے مارا تھا کیونکہ آپ نے مجھے کالی بلی کہا تھا۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ کسی کے رنگ کا تمسخرہ اڑائیں، چاہے آپ جتنے بھی بڑے رئیس کیوں نہ ہوں۔ او خدایا! مرتضیٰ نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ارحم کے لبوں پر زہریلی پھیل گئی۔
اس نے کرسی پر ذرا سے جھک کر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور حقارت سے ہنسا۔ تو کچھ غلط تو نہیں کہا تھا؟ اب کالی کو کالی نہ کہوں تو کیا حور جنت کہوں؟ سچ کڑوا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ مرتضیٰ یا ارحم کچھ سمجھ پاتے، اس لڑکی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اس نے غصے سے تل ملا کر بیس پر رکھا شیشے کا بھاری پیپر ویٹ اٹھایا اور پوری قوت سے ارحم کی طرف دے مارا۔ ارحم بچو! مرتضیٰ نے زور سے چیختے ہوئے لپک کر ہوا میں ہی وہ پیپر ویٹ دبوچ لیا، ورنہ وہ سیدھا ارحم کی پیشانی پر لگتا۔ آفس میں ایک دم موت سی خاموشی چھا گئی۔ ارحم صدمے کی حالت میں پہلے اس پیپر ویٹ کو دیکھتا رہا جو مرتضیٰ کے ہاتھ میں تھا، اور پھر اس لڑکی کو جو اب بھی کسی بھبری ہوئی شیرنی کی طرح اسے گھور رہی تھی۔ مرتضیٰ! ارحم کی آواز حلق میں پھنس گئی تھی۔ تم چاہتے ہو میں اس جنگلی لڑکی کے ساتھ ڈیل کروں جو میرے اپنے آفس میں کھڑی ہو کر مجھ پر حملہ کر رہی ہے؟ میں ابھی گارڈز کو بلا کر دھکے دے کر اسے باہر نکلواؤں گا۔ ہاں بلائیں اپنے گارڈز کو۔ لڑکی بھی کہاں پیچھے ہٹنے والی تھی۔ میں خود اس ذلیل انسان کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی جس کی زبان سے صرف زہر اگلتا ہو۔ اپنی ڈیل اپنے پاس رکھے، مجھے نہیں کرنی ایسی کوئی شادی۔ مرتضیٰ نے دیکھا کہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ اس نے پیپر ویٹ واپس میز پر رکھا اور زبردستی اس لڑکی کا بازو پکڑ کر اسے کمرے کے ایک کونے میں لے گیا۔ سارا ہوش کے ناخن لو! مرتضیٰ نے دبی آواز میں اسے جھنجھوڑا۔ تم بھول رہی ہو تمہاری ماں ہسپتال میں بستر مرگ پر ہے۔ وہ تمہاری شادی کی فکر میں گھلی جا رہی ہیں۔ کیا تم چاہتی ہو وہ اسی حالت میں تڑپتے ہوئے چلی جائیں صرف اس لیے کہ تم اپنی انا پر قابو نہیں پا سکی؟ سارا کی آنکھوں میں یکدم آنسو تیرنے لگے، لیکن وہ آنسو بے بسی کے نہیں، شدید غصے کے تھے۔ اس نے ایک نظر ارحم کی طرف دیکھا جو اب بھی غصے سے اپنا کوٹ ٹھیک کر رہا تھا، اور پھر خاموشی سے مرتضیٰ کو گھورنے لگی۔ اس کی خاموشی میں ایک ہزار احتجاج تھے، مگر اپنی ماں کا خیالات ہی اس کے پیروں کی زنجیریں سخت ہو گئی۔ مرتضیٰ نے لمبا سانس لیا اور واپس ارحم کی طرف مڑا۔ ارحم یار ٹھنڈے ہو جاؤ، دیکھو اس کا غصہ جائز تھا، تم نے اس کی رنگت پر بات کی تھی۔ اب چھوڑو ان باتوں کو، ہمیں اپنے مقصد پر توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں اتنی آسانی سے لڑکی نہیں ملے گی، ایسا نہ ہو تمہاری دوسری لڑکی ڈھونڈنے تک آنٹی کوئی لڑکی پسند کر لیں۔ پھر کیا کرو گے؟ ارحم نے مٹھیاں بھیج لی اور اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بیزاری سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ٹھیک ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ یہ کتنی بدتمیز ہے، ممی کی کینیڈا جانے تک ڈرامہ ہے بس۔ اس نے سارا کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں کہا، کل صبح تیار رہنا، ممی کے سامنے ہم ایک آئیڈیل جوڑے کی طرح پیش آئیں گے، لیکن یاد رکھنا یہ صرف ایک ایکٹنگ ہے۔ جیسے ہی ممی کی فلائٹ اڑے گی میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ سارا نے بہن میں اچکاتے تھی کہ چتونوں کے ساتھ اسے گھورا۔ فکر نہ کریں، مجھے بھی آپ کی بیوی کہلانے کا کوئی شوق نہیں ہے، میرے لیے بھی یہ کسی سزا سے کم نہیں ہوگا، لیکن میں یہ صرف اپنی ماں کے لیے کر رہی ہوں۔ ارحم جب گھر میں داخل ہوا تو لانچ میں خاموشی کا راج تھا۔ اس کی ماں بیگم زبیدہ صوفے پر بیٹھی موبائل پر اسکرولنگ کر رہی تھی۔ ارحم نے قریب جا کر سلام کیا، لیکن انہوں نے کوئی جواب دینے کے بجائے بڑی بے رخی سے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ ارحم کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ آئی، وہ ان کے بالکل قریب بیٹھ گیا، ان کا شانہ تھپتھپایا۔ واہ ممی، یہ خاموشی کا روزہ کب سے شروع ہو گیا؟ جب تک تم شادی کے لیے راضی نہیں ہوتے میں تم سے بات نہیں کروں گی، اور نہ ہی کینیڈا واپس جا سکتی ہوں، انہوں نے ٹھیکے لہجے میں کہا۔ ارحم نے گہری سانس خارج کی۔ ٹھیک ہے ممی، میں شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ بیگم زبیدہ نے فوراً موبائل بند کیا اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کون سی شرط؟ یہی کہ لڑکی میری اپنی پسند کی ہوگی۔ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا جسے میں پسند نہ کرتا ہوں، اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ تم جسے بھی اپنی بیوی بناؤ مجھے قبول ہے ارحم، بس تم گھر بسا لو، میری یہی آرزو ہے۔ وہ خوشی سے چہک اٹھی۔ پھر اچانک کچھ یاد آنے پر انہوں نے مشکوک نظروں سے ارحم کو گھورا۔ پر یہ بتاؤ کون ہے وہ لڑکی؟ اگر کوئی پسند تھی تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم مجھ سے چھپا رہے تھے؟ ارحم نے نظریں چرائیں۔ بات اصل میں ہے ممی کہ وہ لڑکی وہ ہماری کلاس کی نہیں ہے، وہ ایک بہت ہی سادہ اور غریب لڑکی ہے۔ اس کی ماں ہسپتال میں ایڈمٹ ہے اور ان کا آخری وقت چل رہا ہے، اس لیے میں خاموش تھا۔ بیگم زبیدہ نے چند لمحے کچھ سوچا، پھر پوچھا، اس کے بھائی باپ وغیرہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا کوئی بھی نہیں ہے ممی، سوائے اس کی بیمار ماں کے، ارحم نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ زبیدہ بیگم کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے رشتہ دار ہوتے تو ان کا آنا جانا لگا رہتا، طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے۔ جب وہ تم سے شادی کر کے اس گھر میں آئے گی تو خود بخود تمہاری کلاس کی ہو جائے گی۔ انہوں نے پرجوش ہو کر ارحم کا ہاتھ پکڑا۔ بس تم مجھے فوراً ملواؤ اس سے، بلکہ ایسا کرو آج ہی اسے گھر بلا لو یا مجھے لے چلو۔ ارحم نے دل ہی دل میں اپنی کامیابی پر قہقہ لگایا۔ آج تو مشکل ہے ممی، وہ ہسپتال میں ہوتی ہے، میں کل اسے یہاں لے آؤں گا، آپ تسلی سے مل لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، کل ہی صحیح۔ انہوں نے خوشی سے
ملازمہ کو چائے لانے کا کہا۔ اپنی ماں کے ساتھ چائے پیتے ان کے چہرے پر چھائی خوشی دیکھ کر وہ خود بھی فتح یابی سے مسکرا رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ارحم نے بیڈ پر دراز ہو کر مرتضیٰ کا نمبر ڈائل کیا۔ مرتضیٰ، اس لڑکی کا نمبر سینڈ کرو، کل کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں طے کرنی ہیں، مصروف سے انداز میں کہا۔ دوسری طرف کچھ لمحے خاموشی رہی۔ ارحم، اس کا نام سارا ہے، اسے وہ لڑکی مت کہو، اور دیکھ یار، اب اس سے بات کرتے ہوئے کوئی الٹی بات مت کرنا یا دوبارہ اس کے رنگ کا مذاق مت اڑانا، ورنہ وہ واقعی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ارحم نے اکتا کر آنکھیں گھمائیں۔ ڈونٹ وری، بچہ نہیں ہوں میں، جانتا ہوں کہ اس سے کیا بات کرنی ہے، تم بس نمبر بھیجو۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں نمبر موصول ہوا۔ ارحم نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ نمبر اپنے فون میں کالی بلی کے نام سے محفوظ کیا اور وائس ایپ پر مختصر سا میسج ٹائپ کیا۔ ہیلو۔ کافی دیر تک کوئی جواب نہیں آیا۔ ارحم بار بار فون چیک کرتا رہا۔ تقریباً 15 منٹ بعد اسکرین چمکی۔ جواب آیا۔ کون؟ میں ارحم بول رہا ہوں۔ اس نے جواب لکھ کر بھیجا، لیکن اس بار بھی دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ 5 منٹ گزر گئے پر کوئی رپلائی نہیں آیا۔ ارحم کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ اس نے جھنجھلا کر کال کی مگر بیل پوری گئی اور کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ حد ہے بدتمیزی کی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے دوبارہ کال ملائی۔ اسے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ لڑکی آخری وقت پر مکر نہ جائے۔ اگر کل وہ گھر نہ آئی تو ممی کے سامنے اس کی کیا ساکھ رہ جائے گی۔ اس نے تیسری بار کال کی تو آخری کال پر دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ یہ ڈیل ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ مجھے بے جا کالز اور میسیجز کر کے تنگ کریں۔ سارا کی آواز غصے سے بھری ہوئی تھی۔ بہت مصروف ہوں میں، آپ کی طرف فارغ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ کوئی کام کی بات ہے تو میسیج ڈراپ کر دیں، کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ارحم اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی کہہ پاتا، سارا نے کھٹ سے فون کاٹ دیا۔ ارحم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ ساکت بیٹھا فون کو گھورتا رہا۔ کیا واقعی خود کو کوئی افسرہ سمجھتی ہے؟ چڑیل کہیں کی۔ ایٹیٹیوڈ تو دیکھو، جیسے میں اس کے پیچھے مرا جا رہا ہوں۔ وہ غصے سے بیڈ سے اٹھا اور کمرے سے ٹہلنے لگا۔ اب مجھے اس جیسے لوگوں کو جھیلنا ہوگا، صرف کچھ وقت ارحم، صرف کچھ وقت۔ اس نے خود کو تسلی دینے کے لیے ایک لمبا سانس لیا اور غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے شاور لینے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ رات غصے میں تلملانے کے باوجود ارحم کو معلوم تھا کہ اس وقت پلہ سارا کا بھاری تھا۔ ممی کو زبان دے دی تھی، اس لیے انا کو فی الحال دراز میں بند کرنا ہی عقلمندی تھی۔ اس نے بیڈ پر پڑے فون کو جھپٹا مار کر اٹھایا۔ کل شام 4 بجے تیار رہنا، میں تمہیں لینے آؤں گا، ممی سے ملوانا ہے تمہیں، اس لیے حولیہ ذرا ڈھنگ کا رکھنا اور اپنا ایڈریس سینڈ کر دو۔ میسج بھیج کر اس نے فون ایک طرف پٹک دیا اور خود سے بڑبڑایا، اب میڈم 2 گھنٹے بعد جواب دیں گی یا شاید دے ہی نہ۔ لیکن ارحم کی توقع کے بالکل برخلاف اب بھی بمشکل 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ فون کی اسکرین روشن ہے۔ سارا نے بنا کسی بحث یا فالتو بات کے اپنا لوکیشن لنک اور گھر کا پتہ سینڈ کر دیا تھا۔ ارحم نے حیرت سے آبرو جھکائے۔ چلو شکر، اتنی عقل تو ہے اس میں۔ اس نے فون سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کمبل سر تک تان گیا، مگر نہ جانے کیوں اچانک سارا ذہن پر سوار ہو گئی تھی۔ دل کرنے لگا تھا اسے اچھا سا سبق سکھائے پر مجبور تھا۔ اگلے دن شام کے 3:45 بج رہے تھے۔ ارحم اپنی چمکتی ہوئی سیاہ آڈی میں سارا کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا تھا۔ وہ علاقہ کافی گنجان اور متوسط طبقے کا تھا، جہاں بڑی گاڑی دیکھ کر گلی کے بچے حیرت سے رک گئے تھے۔ ارحم نے گاڑی سے اترنے کی زحمت نہیں کی تھی اور وہیں سے ہارن بجایا۔ اس کا خیال تھا کہ اسے مزید 10-15 منٹ انتظار کرنا پڑے گا، لیکن چند ہی لمحوں میں اس کے گھر کا پرانا سا زنگ آلود دروازہ کھلا اور سارا باہر نکل آئی۔ وہ سادہ سے ہلکے نیلے رنگ کے سوٹ میں تھی، سر پر بڑی سی چادر ٹھیک کرتی وہ بڑی تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھی اور خاموشی سے پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ ارحم نے فرنٹ مرر سے اسے دیکھا اور گھورا۔ اور میڈم، کیب بک کی ہے کیا؟ میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، اگلی سیٹ پر آ کر بیٹھو۔ سارا نے ٹھنڈی آہ بھری اور بدتمیزی کا جواب دینے کے بجائے گاڑی سے اتر کر خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ گاڑی میں اس کے سستے صابن کی بھینی سی خوشبو پھیل گئی تھی، جو ارحم کے مہنگے پرفیوم سے بالکل مختلف تھی۔ ارحم نے گاڑی اپنے گھر کے بجائے شہر کے ایک مہنگے اور معروف بیوٹی سیلون کے سامنے لا کر روکی تھی۔ سارا نے حیرت سے باہر دیکھا اور پھر سوالیہ نظروں سے ارحم کی طرف مڑی۔ یہاں کیوں رکے ہیں ہم؟ سارا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ارحم نے اسے سر سے پاؤں تک حقارت بھری نظروں سے دیکھا۔ تم جس حولیہ اور ڈریسنگ میں آئی ہو، ایسی ہمارے گھر کی ملازمیں پہنتی ہیں۔ ممی تمہیں اس روپ میں دیکھتے ہی ریجیکٹ کر دیں گی اور میں اپنا پلان چوپٹ نہیں ہونے دے سکتا۔ سارا کا چہرہ بے عزتی کے احساس سے لمحوں میں سرخ پڑنے لگا۔ اس کے ہاتھ چادر کے پلو پر سختی سے جم گئے۔ ارحم نے اس کے رد عمل کی پرواہ کیے بغیر
پچھلی سیٹ سے ایک برانڈڈ شاپنگ بیگ اٹھا کر اس کی گود میں رکھ دیا۔ اس میں تمہارا سامان ہے، میں نے اندر سب سمجھا دیا ہے، وہ تمہارا کمپلیٹ میک اوور کر دیں گی تاکہ تم کم از کم کسی ڈھنگ کے گھر کی لڑکی لگو۔ سارا جیسے پھٹ پڑی۔ اس نے وہ بیگ اٹھا کر واپس سیٹ پر پٹھا اور غصے سے کانپتی آواز میں بولی، میں جیسی ہوں ویسی ہی رہوں گی، مجھے آپ کے ان مہنگے احسانات کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو ملازمہ لگتی ہوں تو لگتی رہوں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کو میرے ساتھ چلنے میں شرم آ رہی ہے تو میرا سہارا نہ لیں، ابھی کے ابھی یہ ڈیل ختم کر دیں۔ اور ہم نے گہرا سانس لیا اور اسٹیئرنگ وہیل پر پکڑ کر مضبوط کر کر خود پر ضبط کیا۔ وہ مڑا اور سارا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا، دیکھو سارا، یہ سب میں مصلحت کے تحت کر رہا ہوں، کوئی احسان نہیں جتا رہا۔ جب ہمارے درمیان ایک کانٹریکٹ ہو چکا ہے تو پلیز اپنی اس انا اور ایٹیٹیوڈ کو ایک سائڈ پر رکھ کر تھوڑا تعاون کرو، تم ہر چیز کو پرسنل لے رہی ہو۔ اس نے ذرا نرم لہجے میں مزید کہا، یہ صرف 1 گھنٹے کا ڈرامہ ہے، اگر ممی مطمئن ہو گئی تو تمہارا اور میرا دونوں کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ کیا تم اپنی ماں کی خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ ماں کا نام سنتے ہی سارا کی غصے کی لہر تھمی۔ اس نے ارہم کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ اسے کچا چبا جائے گی، پھر جھپٹا مار کر بیگ اٹھایا اور بنا کچھ کہے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ ارہم اسے سیلون کے اندر داخل ہوتے دیکھتا رہا اور پھر خود بھی قریبی کیفے کی جانب بڑھ گیا۔ سیلون کے اندر داخل ہوتی میک اوور آرٹسٹ نے چند لمحے بڑے غور سے سارا کے نقوش اور رنگت کا جائزہ لیا، جیسے کسی کینوس پر رنگ بھرنے سے پہلے مسحور سوچتا ہے۔ پھر اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی محنت کے بعد جب اس نے سارا کو بڑے سے آئینے کے سامنے کھڑا کیا تو سارا کی سانسیں تھم سی گئیں۔ وہ آئینے میں نظر آنے والی لڑکی کو پہچاننے سے قاصر تھی۔ اس کی سانولی رنگت اب میلی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ فیشل کے بعد اس کا چہرہ کسی چمکتے ہوئے تانبے کی طرح نکھر گیا تھا۔ لباس گہرے نیلے رنگ کا تھا جس نے اس کی وجود میں ایک وقار پیدا کر دیا تھا۔ بالوں کو بڑی مہارت سے اسٹریٹ کیا گیا تھا جو اس کے شانوں پر ریشم کی طرح گر رہے تھے۔ میک اپ کے نام پر صرف کاجل، مسکارا اور ہلکی سی لپسٹک تھی، مگر ان معمولی سی چیزوں نے اس کی آنکھوں کی گہرائی کو ایک نئی زبان دے دی تھی۔ میم، آپ مطمئن ہیں؟ پارلر والی نے مسکرا کر پوچھا۔ سارا نے چونک کر آئینے سے نظریں ہٹائیں اور اثبات میں سر ہلا دیا۔ جی، کتنا بل ہوا؟ اس نے اپنا پرس کھولتے ہوئے پوچھا۔ وہ ادا ہو چکا ہے میم، سر باہر گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، پارلر والی نے جواب دیا۔ سارا نے ٹھنڈی آہ بھری اور اپنی پرانی چادر اٹھا کر اوڑھنے لگی، لیکن اس عورت نے اسے روک دیا۔ میم، آپ اس کا سوٹ کا دوپٹہ ہی سر پر لے لیں، چادر سے آپ کے بال خراب ہو جائیں گے اور میک اپ کا تاثر بھی دب جائے گا۔ سارا نے خاموشی اس کی بات مانی اور دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے باہر نکل آئی۔ ارہم گاڑی میں بیٹھا فون پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دروازہ کھولنے کی آواز سنی، سارا خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ارہم نے بے خیالی میں نظریں اٹھائیں لیکن پھر وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ پارلر والے واقعی کسی کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ اس کالی بلی پر بھی شاید جادو کی چھڑی گھما دی گئی ہے، کتنی بدل گئی ہے یہ۔ وہ لاشعوری طور پر اسے گھور رہا تھا جب سارا کا تھیکا لہجہ گونجا، مجھے گھورنا بند کرے ورنہ میں ابھی گاڑی سے اتر جاؤں گی، سارا نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ارہم نے فوراً اپنی نظریں ہٹائیں اور شرمندگی چھپانے کے لیے گلا کھنکارا۔ میں بس جائزہ لے رہا تھا کہ سب ٹھیک ہے یا نہیں، ممی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے جلدی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بہت ہی شاندار اور وسیع بنگلے کے سامنے رکی۔ گارڈ نے احترام سے بھاری گیٹ کھولا اور تو گاڑی اندر داخل ہوئی۔ سارا کھڑکی سے باہر پھیلے ہوئے مخملی سبز لان اور عالیشان عمارت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسے کسی گھر کی دہلیز پار کرے گی۔ ارہم نے گاڑی روکی اور خود اتر کر دوسری طرف آیا۔ اس نے سارا کے لیے دروازہ کھولا اور پھر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ سارا نے ماتھے پر بل ڈال کر اس کے ہاتھ کو دیکھا جیسے وہ کوئی زہریلی چیز ہو۔ ہم ایک کپل ہے سارا، بھولو مت۔ ارہم نے مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ہوئے دبی آواز میں اسے یاد دلایا تھا۔ سارا نے دانت پیستے ہوئے زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور اپنا ہاتھ ارہم کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ جیسے ہی ان کے ہاتھ ایک دوسرے سے مس ہوئے، ارہم کے بدن میں بجلی سی دوڑ گئی۔ اس نے آج تک صرف کاروباری میٹنگز میں رسمی طور پر ہاتھ ملائے تھے، لیکن سارا کا ہاتھ بہت نرم اور گرم تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ سارا کا ہاتھ ہلکا سا لرز رہا ہے۔ سارا کی اپنی کیفیت بھی عجیب تھی، اس کا دل سینے میں دھک دھک کر رہا تھا، لیکن وہ اسے چھپاتے ہوئے بڑے وقار کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلی۔ ان دونوں کے درمیان کی یہ خاموشی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، اس میں ایک انجانی سی گھبراہٹ شامل ہو چکی تھی۔ اپنے تیور درست رکھنا، یاد رکھنا تم مجھ سے اور میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آگے بڑھتے ارہم نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب چہرہ موڑتے کہا جیسے کوئی نارمل بات کر رہا ہو۔ سارا نے بھی چہرہ موڑ کر
बहन ने इचकाते उसे देखा। मम्मी सामने खड़ी हैं सारा, अरहम ने फिर मुस्कुराते हुए कहा। सारा ने चौंक सामने देखा तो कुछ फासले पर वाकई एक पुरवकार खूबसूरत औरत घर के दाखिले दरवाजे पर खड़ी थी। अंदर लाउंज में बेगम जुबैदा की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो खुद किचन के चक्कर लगा रही थी और मुलाजमा को बार बार हिदायत दे रही थी। फौजिया, देखो ट्रॉली में स्नैक्स बिल्कुल ताज़ा होने चाहिए, और हाँ, मेरी होने वाली बहू को सब बहुत पसंद आना चाहिए। मैंने ख़ास तौर पर कनाडा से लाई हुई क्रॉकरी निकाली है। इसी दौरान इनके फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर अपनी बेटी सारा का नाम देखकर उन्होंने फ़ौरन फ़ोन उठाया। हेलो सारा, तुम यकीन नहीं करोगी मैं कितनी खुश हूँ। बस अभी अरहम सारा को लेकर पहुँचता ही होगा, बेगम जुबैदा ने चहकते हुए कहा। तुम्हें पता है इसका नाम सारा है? नाम से ही वो कितनी खूबसूरत और नफीस लग रही है। मुझे पता है मेरी बेटी की पसंद लाजवाब होगी। मैं तो इसे देखने के लिए इस कदर एक्साइटेड हूँ कि बस दिल कर रहा है अभी से इसे गले लगा लूँ। वो अभी सारा से मज़ीद बातें कर रही थी कि मुलाजमा उजलत में आई थी। बेगम साहिबा, साहब की गाड़ी आ गई है। अच्छा सारा, मैं बाद में बात करती हूँ, वो लोग आ गए, अल्लाह हाफिज़। उन्होंने जल्दी से फ़ोन बंद किया, अपने दुपट्टे को दुरुस्त किया और एक वालहाना मुस्कुराहट के साथ दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो पोर्च के मरकज़ी दरवाजे पर खड़ी हो गई, जहाँ सूरज की ढलती हुई रोशनी फैली हुई थी। गाड़ी से अरहम उतरा और फिर दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर सारा का हाथ थामकर इसे बाहर निकाला। बेगम जुबैदा के चेहरे के फैले वो कशादा मुस्कुराहट पल भर में समेटने लगी। जैसे जैसे अरहम और सारा सीढ़ियाँ चढ़कर इनके करीब आ रहे थे, इनके चेहरे के तासुरात बदलने लगे। सारा का गहरा सांवला रंग, इसकी सादगी और वो नीले रंग का आम सा जोड़ा बेगम जुबैदा की तवक्कुआत पर किसी ठंडे पानी के टपके की तरह गिरा। इनकी नज़रें पहले सारा के रंग पर जमी और फिर इनके जुड़े हुए हाथों पर। इनके माथे पर नागवारी का तासुर उभरा जो लम्हा ब लम्हा गहरा होता जा रहा था। वो लड़की जिसे वो चंद लम्हे पहले नाम से ही खूबसूरत करार दे रही थी, अब इन्हें अपने आलीशान पोर्च में एक अजनबी और गैर मुतनासिब वजूद लग रही थी। अरहम ने अपनी माँ की बदलती हुई कैफियत को भांप लिया था। इसने सारा के हाथ पर अपनी गिरफ्त थोड़ी और मजबूत की और करीब आकर बोला, मम्मी, ये सारा है। बेगम जुबैदा ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक सर्द और तनकीदी नज़र सारा के सर से पाँव तक डाली, जैसे वो किसी कीमती शोरूम में किसी सस्ती चीज़ को देख रही हों। सारा ने बेगम जुबैदा के चेहरे पर फैलती नागवारी को भांप लिया था, मगर इसने हिम्मत जुटाकर एक कदम आगे बढ़ाया और धीमे लहजे में सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। इसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, मगर जुबैदा ने हाथ मुलाजिम के बजाय महज सरसरी सा जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, और फ़ौरन मुड़कर अंदर की जानिब बढ़ गई। सारा का हाथ हवा में ही मुअल्लिक रह गया। बेसरी का एक शदीद एहसास लहर बनकर इसके पोर पोर में दौड़ा, मगर इसने लब भेजकर ख़ुद पर काबू पाया और नज़रें झुका दी। अरहम को भी अपनी माँ का ये रवैया बहुत अजीब लगा। इसने एक नज़र सारा के बुझे हुए चेहरे पर डाली और इसे लेकर अंदर की जानिब बढ़ गया। बेगम जुबैदा सोफ़े पर तनी हुई बैठी थी और इनकी अकाबी नज़रें मुसलसल सारा का तवाफ़ कर रही थी। अरहम सूरत हाल को संभालने के लिए खुद ही बोलने लगा, मम्मी, जैसा कि मैंने बताया था, सारा का ताल्लुक़ एक बहुत ही नफीस घराने से है। ये काफ़ी बाहिम्मत लड़की है, अपनी जॉब के साथ साथ अपनी बीमार वालदा का भी अकेले ख्याल रख रही है। वो सारा के बारे में मुबालगा आराई कर रहा था, लेकिन बेगम जुबैदा के चेहरे पर कोई तासुर ना उभरा। वो कभी अरहम को देखती तो कभी सारा के गहरे सांवले रंग और सादा शख्सियत को, जैसे वो अब भी यकीन ना कर पा रही हूँ कि इनके इकलौते बेटे ने इस लड़की का इंतखाब किया था। सारा इस कड़ी निगरानी से सख्त परेशान हो रही थी। इसने नज़रें फ़र्श पर गाड़ ली, मगर इसे महसूस हो रहा था कि जैसे बेगम जुबैदा की नज़रें इसे छलनी कर देंगी। कुछ देर बाद जब अरहम खामोश हुआ तो बेगम जुबैदा ने बेजारी से मुलाजमा को आवाज़ दी, फौजिया, चाय लाओ। मेज़ पर तरह तरह के लवाजमात थे, मगर सारा के हलक से कुछ उतरना महाल था। इसने बड़ी मुश्किल से चाय के चंद घूंट भरे। अरहम ने इसे ज़बरदस्ती कुछ खाने को कहा। सारा, ये सैंडविच तो ट्राई करो, लेकिन इसने धीरे से सर हिलाकर मना कर दिया। कुछ लम्हे इसी मुहिब खामोशी में गुजरे, फिर सारा ने घड़ी देखी और दबी आवाज़ में अरहम से कहा, काफ़ी देर हो रही है, मुझे अस्पताल जाना है। अरहम फ़ौरन उठ खड़ा हुआ, मम्मी, अब मैं सारा को वापस छोड़ देता हूँ, इसे देर हो रही है। बेगम जुबैदा बादल नख्वास्ता खड़ी हुई। सारा ने रस्मी मुस्कुराहट लाने की कोशिश की, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मगर बेगम जुबैदा ने सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफा किया। जैसे ही वो दोनों पोर्च की तरफ बढ़े, बेगम जुबैदा पैर पटकती हुई गुस्से से अपने कमरे की जानिब चल दी। इनके पीछे दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आई। गाड़ी में वापसी का सफ़र बिल्कुल खामोशी था। अरहम ने एक दो बार आईने से सारा का चेहरा देखने की कोशिश की, मगर वो बिल्कुल संजीदा थी। जब गाड़ी अस्पताल के बाहर रुकी तो सारा ने पिछली सीट पर रखी अपनी पुरानी चादर उठाई और इसे अपने गिर्द अच्छी तरह लपेट लिया।
جیسے وہ اس چمک دھمک والی دنیا کو خود سے الگ کر رہی ہو۔ اس نے ارہم کی طرف دیکھے بغیر بنا کوئی لفظ کہے گاڑی کا دروازہ کھولا اور تیزی سے ہسپتال کی عمارت کے اندر گم ہو گئی تھی۔ ارہم دیر تک اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہا، پھر خود بھی گاڑی پارک کرتے ہسپتال کے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس سے زیادہ دشواری نہ ہوئی۔ ہسپتال نجی اور سرکاری تھا۔ اسے سارا فارمیسی کی لائن میں کھڑی نظر آئی۔ وہ اپنے بیگ سے پرسکرپشن نکال رہی تھی۔ ارہم نے گاڑی لاک کی اور تیز قدموں سے ہسپتال کے اندر کی جانب بڑھا۔ فارمیسی کی لمبی لائن میں اسے سارا کا نیلا دوپٹہ نظر آیا۔ وہ بھیڑ چیرتا ہوا اس کے بالکل پیچھے جا کھڑا ہوا تھا۔ سارا نے دوائیاں لینے کے بعد جیسے ہی رخ موڑا، سامنے ارہم کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ڈیل کے مطابق میری ماں سے ملنے کے بعد ہمیں تمہاری ماں سے ملنے جانا تھا۔ سارا نے تلخ اور تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ آپ کی ماں کے تاثرات آپ نے مجھے بھی دیکھے ہیں، اور میں نے بھی۔ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی کہ جو آپ نے پلان کیا تھا وہ اب ممکن نہیں رہا۔ جب آپ کی امی اس نکاح پر مانیں گی ہی نہیں تو پھر آگے کی ساری باتیں بیکار ہیں۔ آپ میری ماں سے مل کر اب کیا کریں گے؟ میری ماں کے تاثرات جو بھی تھے، میں نے کیسے ڈیل کرتا ہوں یہ میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ ہماری جو کمٹمنٹ ہوئی تھی، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اگر میری ممی نہیں بھی مانی تو میں تب بھی تمہاری ماں کے سامنے تم سے نکاح کروں گا تاکہ انہیں وہ سکون مل سکے جس کی وہ خواہش مند ہے۔ سارا ساکت کھڑی چند لمحوں تک ارہم کو دیکھتی رہی، پھر بنا کچھ کہے وارڈ کی جانب قدم بڑھا دیا۔ ارہم بھی کسی سائے کی طرح اس کے پیچھے چلنے لگی۔ سارا نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئے، جہاں سفید چادروں کے درمیان ایک کمزور اور نڈھال سی عورت زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی۔ سارا نے میڈیسن سائڈ ٹیبل پہ رکھی، جبکہ ارہم نے 2 قدم آگے بڑھ کر بیڈ کے قریب جھکتے ہوئے نہایت ادب سے سلام کیا۔ السلام علیکم۔ بیڈ پر لیٹی نحیف و نزار عورت نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور دھندلی نظروں سے ارہم کی پرکشش سراپے کو دیکھا، پھر سنواری نظروں سے سارا کی طرف مڑی۔ سارا نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کا ہاتھ تھاما۔ امی، یہ ارہم ہے، وہی جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا نا؟ ارہم قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سارا کی ماں کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے، انہوں نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، اور دکھنے میں بھی کسی اچھے گھرانے کا لگتا ہے۔ ارہم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر سارا خاموش کھڑی نظریں چکا کے۔ بیٹا، کیا تم واقعی میری سارا سے شادی کرو گے؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا۔ سارا کی ماں اپنی بیٹی سے بالکل مختلف تھی۔ اس عمر اور اتنی شدید بیماری کے باوجود بھی ان کی گوری رنگت اور نقوش کی خوبصورتی اب بھی برقرار تھی۔ ارہم نے نہایت اطمینان سے اس بات میں سر ہلایا۔ سارا کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مجھے تو لگتا تھا میں یہ غم لے کر ہی اس دنیا سے چلی جاؤں گی کہ میرے بعد سارا تنہا رہ جائے گی، اس کا کیا ہوگا؟ آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ ارہم نے نرمی سے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا آپ کو، آپ سارا کی خوشیاں دیکھیں گی۔ میں تو اس کی خوشیاں دیکھنے کو ترس گئی ہوں بیٹا، پر اس کے کالے رنگ نے اس کے نصیبوں کو بھی سیاہ کر دیا ہے۔ ارہم نے بے اختیار سارا کی طرف دیکھا، جو لب بھیجے چہرہ دوسری طرف کیے ساکت کھڑی تھی۔ اس لمحے ارہم کو اپنے وہ الفاظ یاد آئے جو اس نے 2 دن پہلے کہے تھے۔ سارا کی ماں نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ پہلے بھی کئی بار اس کا رشتہ طے ہوا ہے، پر کبھی کوئی اس کی رنگت دیکھ کر انکار کر دیتا ہے، کبھی کوئی ہماری حیثیت دیکھ کر۔ بیٹا، اگر تم یہ سوچ کر شادی کر رہے ہو کہ اس کے پاس کچھ ہوگا تو ہمارے پاس تو جہیز دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی روتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ارہم کا دل پسیج گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سارا کی ماں کا لاغر ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میرے پاس خدا کا دیا سب کچھ ہے۔ آپ اپنی طبیعت خراب مت کریں، میں آج ہی ڈاکٹر سے ملوں گا، ہم آپ کا کسی بہت اچھے ہسپتال میں علاج کروائیں گے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ نہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ کینسر کا مرض میرا جسم نگل چکا ہے، اب دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے۔ بس تم سارا کو اپنا لو تاکہ میں سکون سے آنکھیں بند کر سکوں۔ ارہم نے انہیں تسلی دی اور کچھ دیر مزید دھڑاس بہاندنے والی باتیں کی۔ جب ان کی سانسیں کچھ ہموار ہوئی تو وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ راہداری کی ٹھنڈی ہوا میں سانس لیتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ جس لڑکی کو کالی بلی کہہ کر پکارتا رہا ہے، اس کی رنگت اس کے خاندان کے لیے کتنا بڑا ناسور بن چکی تھی۔ ارہم ابھی راہداری میں چند قدم ہی چلا تھا کہ پیچھے سے سارا بھی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ تمہاری امی بہت خوبصورت ہے سارا، تم شاید اپنے ابا پر گئی ہو۔ اس نے ایک گہرا متشائدہ جملہ پھینکا۔ سارا نے فوراً سے سر اٹھا کر اسے سخت نظروں سے گھورا۔ ارہم کے لبوں پر ہلکی سی تقریباً غیر محسوس مسکراہٹ آئی۔ ریلیکس، میں مذاق کر رہا ہوں، تمہاری امی واقعی بہت اچھی اخلاق کی مالک ہے۔ سارا کے تنے ہوئے اعصاب تھوڑے ڈھیلے پڑے، اسے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔
خیر میں گھر جا کر ممی سے بات کرتا ہوں، ہمیں جلد نکاح کرنا ہوگا تاکہ تمہارا سلسلہ بھی حل ہو جائے اور میرا بھی۔ ٹھیک ہے، سارا نے مختصر جواب دیا اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ ارحم نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ واپسی کے پورے سفر میں گاڑی کی اسٹیئرنگ تھامے ارحم کا ذہن سارا کی سوچ میں ہی الجھا رہا تھا۔ کوئی اتنا سخت دل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ اپنی ماں کی آنکھوں میں اتنے آنسو دیکھ کر بھی اس کے چہرے کے تاثرات نہیں بدلے۔ وہ پتھر کی طرح خاموش کھڑی رہی۔ بھلا کوئی اتنا خود پسند اور سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی ماں کے درد پر ایک آنسو بھی نہ آئے؟ اسے سارا کی وہ خاموشی آنا لگ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ دوسروں کی تکلیف سے زیادہ اپنی شخصیت کو مقدم رکھتی ہے۔ اس نے جھنجھلا کر گاڑی کی رفتار بڑھائی اور خود کو جھڑکتے ہوئے سوچا، خیر جو بھی ہو مجھے کیا، مجھے تو بس اس سے ایک نکاح کا ڈرامہ رچانا ہے اور اپنی جان چھڑانی ہے۔ اس کی شخصیت کیسی ہے اس میں میرا کیا لینا دینا؟ مگر وہ جتنا اس سوچ کو جھڑکتا، سارا کا وہ اسپاٹ اور بے تاثر چہرہ اتنا ہی اس کے ذہن کے پردے پر واضح ہوتا چلا گیا تھا۔